हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा और मेरे पास, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, इसमें डिसअपीयरेंसेस, जो जबरी तौर पर लोगों को गुमशुदा किया जा रहा है और जो मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है, इसके हवाले से ये प्रोग्राम है। और इसमें सबसे पहले नाजरीन मैं आपको मई की रिपोर्ट, यानी मई का जो महीना है उसकी रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो जुर्मबिश खुसूसी रिपोर्ट है। और ये उर्दू जुर्मबिश.com ने इसको शाया किया है। इसमें उन्होंने बताया कि मई 2025 के दौरान बलूचिस्तान भर में मुसल्लह मज़ाहमती सरगर्मियों में नुमायाँ इजाफा देखने में आया है। बलोच मज़ाहमती तंजीमों की जानिब से पाकिस्तानी फोर्सेस उनके मकामी सहूलतकारों, फ़ौजी तनसीबात और रियासती असासों पर मजमूई तौर पर 202 कार्रवाइयाँ की गई। यानी सिर्फ एक महीने के अंदर, मई के महीने के अंदर 202 कार्रवाइयाँ की हैं बलोच मज़ाहमतकारों ने। और इनमें 191 यानी 191, अगर मैं गलत नहीं, उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है जब ये हिंसों का आता है, 191 190 से एक ज़्यादा, यानी कि अहलकारों की हलाकत और कई ज़ख्मी जो है वो हुए हैं। अब आपको मैं इसका ब्रेक डाउन बताता हूँ कि किस तंजीम ने कितनी कार्रवाइयाँ की और वो कितने लोगों को, पाकिस्तानी फोर्सेस के लोगों को हलाक करने में कामयाब हुए। मुख्तलिफ तंजीमों के तर्जमानों ने इन कार्रवाइयों की तफसीलात जारी करते हुए दावा किया है कि कई मौके पर रियासती फोर्सेस का असला भी जब्त किया गया और सरकारी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। तो सबसे पहले चलते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ, जिसे BLA भी कहा जाता है। इन्होंने मई के महीने में 111 कार्रवाइयाँ की और 135 जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और फ़ौज और जो उनके सहूलतकार वगैरह हैं उनको हलाक करने में कामयाब हुए। BLA के तर्जुमान जो है जैंद बलोच ने बताया है कि तंजीम ने मई के महीने में 111 मुसल्लह कार्रवाइयाँ की, जिनमें 135 से ज़ायद फ़ौजी अहलकारों को हलाक किया और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इन कार्रवाइयों में कई फ़ौजी चौकियों, काफ़िलों और तनसीबात को निशाना बनाया गया, जबकि भारी मिकदार में असलहा और दीगर जंगी साजो सामान जो है वो जब्त किया गया। दूसरे नंबर पर आती है BLF यानी बलोच लिबरेशन फ्रंट। इन्होंने 77 यानी 77 कार्रवाइयाँ की और 47 हलाकतों का दावा किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने दावा किया है कि उन्होंने मई 2025 में 77 कार्रवाइयाँ अंजाम दी, जिनमें 47 से ज़ायद अहलकारों और रियासती हमायत याफ्ता अफराद को हलाक किया गया। तंजीम के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तान के मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए और कई सरकारी तनसीबात को भी तबाह या आग लगाकर बर्बाद किया गया। BLF बलूचिस्तान भर में मुतहर्रिक और मजबूत अस्करी तंजीम समझी जाती है, जो रियासती फ़ौज के साथ साथ चीनी मनसूबों को भी मज़ामत का हदफ बनाती है। दीगर जो मुसल्लह कार्रवाइयाँ हैं वो 14 हमले और 9 हलाकतों का दावा है। इनमें बलोच मज़ामती तंजीमों बशमूल बलोच लिबरेशन आर्मी आज़ाद बलोच, यूनाइटेड बलोच आर्मी UBA, बलोच रिपब्लिकन गार्ड BRG और बलोच नेशनलिस्ट आर्मी BNA ने मजमूई तौर पर 14 मुसल्लह कार्रवाइयों में 9 से ज़ायद हलाकतों का दावा किया है। नाजरीन, इस माना रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बलोच शर्मचार जो शोहदा हैं उनकी भी तफसील बताई गई है, जिसके मुताबिक मई 2025 के दौरान मुसल्लह कार्रवाइयों और फोर्सेस के साथ झड़पों में 15 बलोच शर्मचार शहीद हुए। और मई 2025 का जायज़ा लेने से वाज़ेह हो जाता है कि बलोच अपने वतन के अंदर जो मुसल्लह मुज़ामत उन्होंने जारी की हुई है वो ना सिर्फ जारी है बल्कि अब उसमें शिद्दत भी आ चुकी है। रियासती फोर्सेस पर हमले बढ़ रहे हैं, सरकारी अमलाक जो है उनको बड़ी तादाद में निशाना बनाया जा रहा है और चीनी मफादात के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इससे ज़ाहिर है, यही ज़ाहिर होता है कि अब बलोच शर्मचारों की हिकमत अमली भी बेहतर हो गई है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कार्रवाइयाँ अब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको
یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو بلوچستان اسمبلی سے منظور ہوا ہے انسداد دہشت گردی بل 2025 یا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو پاس ہوا ہے بلوچستان کی اسمبلی سے، اس کی جو ہے بلوچستان نیشنل موومنٹ نے سخت اس کی مذمت کی ہے، بلکہ ان کا ایک ہیومن رائٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے، پانکھ کی طرف سے جو ہے یہ بیان جاری ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان اسمبلی سے منظور کیے گئے انسداد دہشت گردی بلوچستان ترمیمی بل 2025 جو ہے یہ انسانی حقوق کے بحران کو بڑھاتا ہے، یہ اس میں کہا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت اس میں جو توسیع کے ساتھ فوج، نیم فوجی، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ان سب کو جو ہے، اور پولیس خاص طور پر، ان کو محض شک کی بنیاد پہ کسی بلوچ کو بھی گرفتار کر کے 3 ماہ تک حراست میں لینے کا اختیار دیا گیا ہے، اور اس قانون سازی سے ریاستی سرپرستی میں ہونے والی زیادتیوں کو قانونی حیثیت دینے کا خطرہ ہے۔ یہ خوف کی فضا کو مزید گمبھیر بناتا ہے، جہاں انسداد دہشت گردی کے بیانیے سیاسی اختلافات اور شہری اظہار کو منظم طریقے سے دبایا جا سکتا ہے۔ اس تنظیم کی جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کہا کہ بلوچستان طویل عرصے سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار ہے، جس کی مثال جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور تشدد سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر خاندانوں نے اپنے پیاروں بشمول کارکنان اور طلباء کو بغیر قانونی چارہ جوئی کے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں اغوا ہونے کی اطلاع دی ہے، جو اکثر انہیں برسوں تک اذیت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف 2025 میں پانک نے پہلے ریاستی حراست میں افراد کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے 66 سے زیادہ کیسوں کی دستاویز تیار کی ہے۔ پرامن احتجاج جیسے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کو پرتشدد کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جیسا کہ جولائی 2024 کے گوادر کے اجتماع میں دیکھا گیا، جہاں 14 افراد زخمی ہوئے۔ پانک نے مزید کہا کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر 3 MPO جو ہے اس آرڈیننس سے کو استعمال کیا جا رہا ہے اختلاف رائے کو خاموش کرنے کے لیے۔ یہ ایک اہم ذریعہ ہے اختلاف رائے کو خاموش کرنے کے لیے، خاص طور پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کے خلاف اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مارچ 2025 میں BYC کی رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور نوبل انعام کی امیدوار دیگر کارکنان بے برگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ اور شاجی صیغبت اللہ کو کوئٹہ میں ایک عدم تشدد یعنی نان وائلنٹ جو ہے احتجاج کے دوران 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا۔ ان حراستوں کو قانونی جواز کے بغیر بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جس نے 11 اپریل 2025 کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا، لیکن بعد میں عدلیہ کی آزادی کے بارے میں خدشات پیدا کرتے ہوئے درخواستوں کو خارج کر دیا۔ رپورٹس حراست میں شدید بدسلوکی کی تصدیق کرتی ہیں، بشمول کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بیبو بلوچ کو 23 اپریل 2025 کو خدا جیل سے زبردستی نکالنا، جہاں اسے پشین جیل میں منتقل کیا گیا اور پھر مارا پیٹا گیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اہل خانہ سے ملاقات نہ کرانا اور ان پر جسمانی تشدد کے واضح نشانات جو ہے وہ سامنے آئے، جس سے بلوچستان بھر میں انسانی حقوق کے گروپوں اور قانونی انجمنوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج اور مذمت کی گئی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ پانک بلوچ عوام اور BYC کے ساتھ یکجہتی میں کھڑا ہے، جن کی جبری گمشدگیوں اور ریاستی تشدد کے خلاف انصاف کی پرامن وکالت کو جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ان کی جو ہیومن رائٹ رپورٹ ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور آپ کو میں نے وہ ان کا جو مئی کے مہینے میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس کی تفصیل بھی بتا دی ہے۔ ابھی جو آج کا واقعہ ہے اس میں نوشکی اور مستونگ میں پاکستانی فورسز پر حملے کیے گئے ہیں۔ نوشکی میں کہہ رہے ہیں کہ بڑا حملہ ہوا ہے، غالباً کسی ملٹری قافلے کے اوپر حملہ ہوا ہے،
اور اس میں پاکستان کی فوج کے جو ہے وہ بڑی تعداد میں فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور دوسرا شہر جو ہے دوسرا جو حملہ ہے وہ مستونگ میں ہوا ہے، جہاں CCM ناکہ پر موٹر سائیکل سوار نامعلوم حملہ آوروں نے FC چیک پوسٹ کو دستی بم سے نشانہ بنایا۔ اس وقت جو ہے وہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ N25 پر واقعہ یہ چیک پوسٹ تباہ ہو چکی ہے۔ دستی بم میں فورسز کو نقصان پہنچا ہے اور جو حملہ آور تھے وہ حملہ کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ اسی طرح جھاؤ میں پاکستانی فورسز نے آج ایک ذہنی معذور شخص کو لاپتہ کر دیا ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ سوالی ولد عبدالعزیز بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے رہائشی سید منظور شاہ نے جمعرات کو یعنی آج سراوان پریس کلب مستونگ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں لکپاس کے قریب پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے ان کا بیٹا جاں بحق ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے جواں سال فرزند سید احسان شاہ کے قاتل کے خلاف کارروائی اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا 2 جون کو عید کی شاپنگ کے لیے کوئٹہ گیا تھا، رات کو وہاں رشتہ داروں کے ٹھہرا، اگلے روز مستونگ کے لیے نکلا تو شام کو مجھے انتظامیہ کا فون آیا کہ تمہارا بیٹا روڈ حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ جب میں وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ اسے FC نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پورے بلوچستان کے اندر جو ہے یہ موت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ اور اب ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عید والے دن بلوچستان میں لوگ عید نہیں منا رہے، بلکہ لوگ اپنے پیاروں کے لیے جو ہے وہ پرامن یعنی نان وائلنٹ پیسفل پروٹیسٹ ریلیز نکال رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ جو شال میں بلوچ مسنگ پرسنز کا کیمپ لگا ہوا ہے اس کو 5800 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، یہ 15 سال بنتے ہیں، ہر روز وہاں پہ کیمپ لگا ہے، 15 سال سے لگا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی کو پتہ نہیں ہے یا کسی کو بتایا نہیں ہے، 15 سال سے وہ کیمپ کوئٹہ میں لگا ہوا ہے، اور بڑی نمایاں جگہ پہ، امپورٹنٹ جگہ پہ۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے DGI SPR نے جو یہ بیان دیا ہے کہ یہ لوگ فتنہ الہندوستان ہیں، لہٰذا یہ واجب القتل ہیں، اس کے اوپر میں نے لائیو شو کیا ہے۔ جو ہمارا YouTube چینل ہے نا، اس کے اوپر آتا ہے ہوم ویڈیوز، پھر آگے لائیو، وہ لائیو پہ کلک کریں گے تو ہمارے سارے لائیو پروگرام آ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے تفصیل سے آج ڈسکس کیا ہے، کل ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ہے واجب القتل قرار دینا BYC کے لیڈروں کو یا سپورٹرز کو یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو یا سرمچاروں کو اور ان لوگوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مکمل طور پر جو ہے وہ بلوچستان کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور اب واجب القتل قرار دے کے انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو یا ان لوگوں کو جو پاکستان کے سہولتکار ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے پشتون ہیں، ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ وہ چن چن کے بلوچ جو ہے ان کا قتل عام کریں۔ اور چونکہ واجب القتل سرکاری سطح پر ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ واجب القتل ہے، لہذا ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی سنگین نوعیت کا جنگی جرم ہے جو پاکستانی فوج کر رہی ہے، اور اس کی جتنی مذمت ہو اور اس بات کو جتنا پھیلایا جائے اور بتایا جائے دنیا کو، وہ اتنا ہی کم ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور بلوچستان کے لیے دعا کریں، اور بلوچ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی بازیابی کے لیے دعا کریں، جو شہید ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے گھر والوں کے لیے صبر کہ ان کو خدا دے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔